औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नदीम शरीफ आपसे मुखातिब। मोहतरम दोस्तों, इंतहाई अफसोस और उसके साथ ये गम के साथ आपके साथ इस वक्त मौजूद हूँ। ये वाक़या ये ऐसा मतलब अंधोनाक गमज़दा करने वाला वाक़या, लेकिन इन 2-3 दिनों में मैं सोचता रहा कि ऐसी अजीम हस्ती के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास कौन से अल्फाज हो सकते हैं। खामोश रहा, लेकिन दिल ने फिर भी जो है माना नहीं। मैंने कहा इस अजीम हस्ती के लिए कुछ न कुछ मुझे ज़रूर कह लेना चाहिए जो मेरे दिल में आता है, और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा सकती हो उन तक मेरा अपने दिल की कैफियत जो है ना ज़रूर पहुँचनी चाहिए। ये हस्ती आप ख़ुद सोचें कि अपने ज़िंदा होते हुए कैसी होगी, जबकि इनके इंतकाल पर पूरे इलाके के अंदर यानी जम्मू व कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया उनकी तदफीन के वक्त में। मैं बात कर रहा हूँ सैयद अली शाह गिलानी शहीद की। शहीद इसलिए कहूँगा कि गुज़श्ता 12 साल से वो कैद में थे, और वो एक ऐसी जिद्दोजहद का हिस्सा थे जो कि अपनी आवाम, कश्मीरियों की आवाज़, कश्मीरियों के हकूक़ के लिए उठाने वाली आवाज़ और उसके लिए ना झुकने वाली आवाज़ का एक ऐसा हिस्सा जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तकरीबन जो है ना उसमें गुजार दी। 12 साल से वो कैद में थे, 90 साल से ज़ायद उनकी उम्र हो चुकी थी, और लेकिन उनकी हिम्मत और हौसला किसी जवान से कम नहीं था। उनकी ज़ईफ़ आवाज़ में भी वो ताकत थी जो भारत के ज़ालिमाना तरीक़ेकार और ज़ालिमाना तर्ज़ अमल पर ऐसे गूंजती थी जो कि जैसे एक ज़र्ब पहुँच रही हो, और उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा होती थी। ये मारूफ़ शख्सियत सैयद साहब, इनको अल्लाह पाक ने बहुत से मौक़े दिए जिसमें भारत की कठपुतली मतलब भारत की हुकूमत इनको बार बार ये कहती रही कि आप हमारे साथ, हालांकि ये कई दफ़ा इलेक्शन जीते हैं और लेकिन हुकूमत नहीं बना सके। वहाँ पर भारत की हुकूमत ये कहती रही कि आप हमारे साथ मिल जाएं तो आपकी हुकूमत भी बना देंगे, यानी एक कठपुतली हुकूमत की तरफ उनका इशारा था। लेकिन इस शख्सियत ने, इस बाज़म और अज़म अपनी कौम की आवाज़ बनने वाली शख्सियत ने कभी अपनी कौम का सौदा नहीं किया, और उनकी आवाज़ जब उनको गिरफ़्तार भी किया गया, आज भी कानून है, मैं अल्फाज वो आपको बताता हूँ। जब उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी जमहूरियत ख़त्म हो रही है, ये आवाज़ जब जब भारत की हुकूमत सुनेगी तो उनको एक खौफ और लर्ज़ा तारी रहेगा। और ये एक ऐसे ज़ईफ़ शख्स की आवाज़ थी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी तकरीबन जो है जिद्दोजहद और उसमें गुजार दी। उनकी आखिरी विरासत अपनी आखिरी वसीयत ये थी कि मुझे जो है उस कब्रिस्तान में शहीद तदफीन की जाए जहाँ पर शहीदों को तदफीन किया गया। लेकिन क्योंकि इतना डर खौफ उस हुकूमत के पर था, जिसने शायद जितनी आबादी पूरी उसकी है जम्मू कश्मीर की, उससे ज़ायद वहाँ पर उन्होंने कई गुना ज़ायद जो है ना फ़ौज वहाँ पर लगा रखी है। लेकिन फिर भी उनके डर और खौफ का ये आलम था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का हजूम एक सैलाब की तरह निकले और जो है ना इनको मुश्किल पेश आ जाए। इन्होंने पूरे उस इलाके में कर्फ्यू, सारे इलाके में कर्फ्यू लगाया, रात के अंधेरे में इनके घर पर ज़बरदस्ती दस्तक दी, और जो है ना
وہاں گھر کے قریب ہی چند کلومیٹر کے اندر اندر کے فاصلے کے اندر جو ہے ایک قبرستان ہے، جہاں اس کو تدفین کروانے کے لیے بضد ہو کر ان کے دو بیٹے نے ان کا جسد خاکی، یعنی ان کا جسم مبارک جو ہے نا اس قبر مبارک میں اتارا۔ محترم دوستو، سید صاحب کی آواز جو ہے کبھی دبائی نہیں جا سکے گی کہ ان کو خاموشی سے جو ہے تدفین کروا دیا جائے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا ولولہ، نیا جوش، نیا حوصلہ لوگوں کے، کشمیریوں کے دلوں میں جو ہے نا اٹھے گا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ایک کوئی فارمولہ جو ہے پیش کیا گیا تھا، اور اس فارمولے کے اندر ایک تو جو بھارت کے ساتھ ان کا طے پا رہا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے تو جو ہے کشمیر کی حدود کا تعین کیا جائے، پھر اس میں سے وہاں سے تمام فوجیں پاکستان کی چاہے ہوں چاہے انڈیا کی ہوں ان کا انخلا کر دیا جائے، اور وہاں پر وہاں کے لوکل اس کے جو ہے نا گورنر کا طریقہ کار جو ہے نا رائج کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا جائے، جس پر انہوں نے شدید مذمت بھی کی تھی سید صاحب نے، اور کہا تھا کہ کوئی ایسا فارمولہ قابل قبول نہیں ہو سکتا جو کہ کشمیریوں کی اجازت یا ان کی مشاورت کے بغیر کیا جائے، اور انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا تھا اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ان کی محبت، کشمیر کی جد و جہد، کشمیر کی جو ہے عوام کے ساتھ دلچسپی، ان کے حقوق کی لڑائی، ان کے حقوق کا تحفظ اس کے لیے تھی، ورنہ وہ اگر خدا نخواستہ دوسرے جیسے ابھی کٹ پتلی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں کشمیر کے اندر، وہ چاہتے تو بہت ٹائم پہلے بھی جو ہے نا اس چیز کو وہ کر لیتے اور حکومت بنا لیتے، مسالت کر لیتے، لیکن انہوں نے کشمیری عوام کا سودا نہیں کیا، کشمیر کے عوام کے خون کا سودا نہیں کیا، کشمیر کے شہیدوں کا سودا نہیں کیا۔ دوسری طرف ایک ان کو شدید تحفظات تھے جو کہ نواز شریف صاحب سے ان کو تھے کہ وہ جو مودی صاحب سے پینگے بڑھا رہے تھے اور جو ہے آپس میں تحفے تحائف، ساڑیوں کے، آموں کے تحفے ایک دوسرے کو پیش کیے جا رہے تھے، اور اس پر ان کو شدید تحفظات تھے، اور جس کو شاید ان کو رنج بھی بہت ہو۔ جب یہ ساری امت مسلمان، کشمیر کی عوام اور پاکستانی اور جہاں جہاں جد و جہد کرنے والے مسلمان موجود ہیں، انہوں نے ان کے لیے تعزیتی پیغامات، پاکستانی حکومت کے ہر فرد نے تعزیتی پیغام بھیجے، تو اس وقت جو ہے سو کالڈ کشمیر کی بیٹی، ہمارا کشمیر سے ناطہ پرانا، انہوں نے 17 گھنٹے کے بعد اپنا تعزیتی پیغام دیا، اور بڑے صاحب نے جو ہے 20 گھنٹے کے بعد اپنا تعزیتی پیغام دیا۔ شاید ان کے دل کے اندر ہو کہ انہوں نے ہماری اس کے اندر جو ہے مخالفت کی تھی۔ بھارت یہ بخوبی جان چکا ہے کہ یہ آواز جو ہے اب اور شدت بھی پکڑے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسی لیے وہاں پر بھی روابط قائم کرنے شروع کیے افغانستان میں طالبان کے ساتھ، لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ طالبان میں وہ تمام چیزیں بھی ان کی جو ہے نا وہاں پر ان کے ریکارڈ میں موجود ہیں کہ کس طرح وہ اسلحہ پہنچا رہے تھے، آخر میں بھی جبکہ طالبان کا وہاں پر قبضہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود ان کے پلینز کیسے وہ اسلحہ پہنچا رہے تھے، اور ان کے جو ہے نا جو پاکستان کے ساتھ بارڈر ہیں اس کے اندر سے کیا کیا کارروائیاں کی جا رہی تھیں۔ محترم دوستو، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بھارت کے اونچے ہتھکنڈے ضرور ہیں جو کہ اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہا، اپنے گھر کے معاملات کو نہیں دیکھ رہا، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ڈیٹیل میں ویلاگ بتاؤں گا جس کے اندر
کروں گا اور بتاؤں گا کہ بھی بھارت کے کتنے علاقے کے اندر، اور اس کے اوپر میرا کام جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے میرا خیال ہے بھارت کو اپنا گھر سنبھالنا چاہیے۔ اس ایک بہت مشہور کال ہوا اس وقت لوگوں کے اس میں کہ بھارت کی حالت، بلکہ انڈیا کے خود جو ہے نا چینلز یہ کہتے ہیں کہ اور ان کے جرنیل، ریٹائرڈ جنرل وغیرہ اور اعلیٰ عہدیداران یہ کہتے ہیں کہ بھارت کی اس وقت وہ صورتحال ہے کہ جیسے محلے کے دو پہلوانوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور بیچ میں جو ہے نا وہ گھس جائے اور ان کو دونوں سے جو ہے نا بلکہ الٹا جو ہے نا مار کھا کر جو ہے نا باہر نکلے۔ بھارت کی یہ حرکتیں جاری رہیں گی۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت پرویز مشرف صاحب کی بات نہ مان کر سید صاحب نے بہت اچھا کیا، اور اس چیز کو ریجیکٹ جو کیا، کیونکہ بھارت اپنی کلابازی کھانے سے باز نہ آتا۔ اگر شاید یہ فارمولہ ایڈاپٹ بھی ہو جاتا تو بھارت نے کہیں نہ کہیں کلابازی کھا جانی تھی۔ محترم دوستو، دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے، اور پورے کشمیریوں کو، پورے مسلمانوں کو جن کے دلوں میں ان کا دکھ اور درد ہے، ان سب کو جو ہے صبر عطا فرمائے، اور ان کی عظمت کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی اپنی قوم کے لیے نا فراموش کر دینے والی قربانیوں کو میری طرف سے، پوری قوم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے گھر والوں، سب کی طرف سے سلام ہو، اور سلام ہو ایسے لیڈر کو جو بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ کشمیر کے ہر گھر سے سید صاحب جیسے لوگ نکلیں گے اور سید صاحب جیسے لیڈر بنیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔